अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जो पिछले 1-2 दिनों में डेवलपमेंट्स हुई उनमें बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमरीकी हुक्काम से बात की और उनको कहा है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और IMF से जो पहली ट्रांश है उसको जल्द अज जल्द रिलीज़ करवाएं, जो कि $1.2 अरब की है। और ये उसके बाद आज एक ख़बर सामने आई कि जी बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब से कहा था कि अगर वो मदद कर सकते हैं तो बात करने में हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं इसमें अगर जो जितना अपना हिस्सा डाल दे वो उतना ही ज़रूरी है। तो ये एक मामला जो है इस वक्त है, बहुत मुश्किल हालात हैं। अगले रोज़ मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे थे कि जनाब ये ग्रोथ मेरा मसला नहीं है, महंगाई मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ यही है कि माशी जो ओवरऑल इंडिया हैं इनको बेहतर किया जाए और वापस जो इकॉनमी है उसको ट्रैक पर लाया जाए। यकीनन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चंद रोज़ कबल मौलाना फजल रहमान साहब ने PDM के इजलास में ये कहा था कि जनाब हमें मुदाखलत होती नज़र आ रही है और अटक पार से मुदाखलत हो रही है, तो वो और जो है ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त ख़राब है ये उस मुदाखलत की वजह से हो रही है। लेकिन देखा जाए तो यही है कि मुआशी फ्रंट पर इस वक्त तक अभी तक हुकूमत परेशान है, चीज़ें बेहतर नहीं कर सकी। 100 दिन से ज़्यादा अरसा हो चुका हुआ है इनको पावर में आए हुए। और दूसरा पॉलिटिकल फ्रंट पे भी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के भी नताइज आपके सामने हैं। तो अब मलबा जो है वो शायद शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज चौधरी शुजात साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साथ उनके तारिक बशीर चीमा साहब बैठे हुए थे और आज चौधरी शुजात साहब ने वाज़े तौर पर दोबारा दावत दे दी परवेज़ इलाही साहब को। उन्होंने कहा कि ये जो सामने वाला कमरा है ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, तो मैं उनको कहता हूँ आएँ, अपने घर आएँ, वापस आएँ। तो दावत दे दी है वापस आने की। और उन्होंने कहा कि एक बात और उन्होंने की कि ये बेसिकली सियासतदानों की नाकामी है कि आर्मी चीफ को अमरीकी हुक्काम से बात करने की ज़रूरत पड़ी। और उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त बुरा नहीं है, कोई 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ ले, कोई 3 सीढ़ियाँ नीचे उतर आए, सबको मिल बैठकर मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये चौधरी शुजात साहब ने कहा। अब एक कंट्रोवर्सी चल रही है विद इन फैमिली चौधरी बरादरान के अंदर। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसका क्या जवाब देते हैं कि वो वाकई अपने उस कमरे में आएंगे जिस कमरे का इशारा किया चौधरी शुजात साहब ने कि ये मेरा कमरा है, तो ये सामने उनका कमरा है, तो उनको अपने घर वापस आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि क्या वो इमरान खान साहब को छोड़कर वापस आ जाएं, या फिर मतलब कि हम फैमिली को इकट्ठे रहना चाहिए, सियासत अपनी अपनी जैसे भी किसी ने करनी है वो कर ले। नाज़रीन, 11 अरकान PTI के जो MNAs थे उनका इस्तीफ़ा मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया और उनको डी-सीट करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आज इस पर दरख्वास्त डाल दी है PTI ने और असद उमर साहब का कहना था कि इसके पीछे वजह क्या है कि 11 लोगों को जो है वो उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। हालांकि दुनिया ने देखा कि 125 तमाम के तमाम PTI के अरकान जो थे 125 उन्होंने अपने इस्तीफ़े दे दिए थे। और वो मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे, इसके पीछे मंतक क्या है? कहने वाले ये कहते हैं कि इससे शायद थोड़ा सा मज़ीद वक्त मिल जाएगा कौमी असम्बली को किसी भी ऐसी मूव से जो कि उस नहज तक ले जा सकती है कि कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो उसके बाद उनको ये एक्सक्यूज़ होगा कि जी हाउस अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि 11 नशस्तें खाली हो गई हैं, उनके ऊपर इलेक्शन होना है। तो ये भी एक रीज़न टेक्निकली कहा जा रहा है कि इसकी एक ये रीज़न हो सकती है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अब्बास बुखारी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, MP हैं पंजाब असम्बली में। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास बुखारी साहब आपके वक्त का। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA, मौलाना फजल रहमान साहब के साथी, करीबी साथी, सीनियर रहनुमा और बैरिस्टर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का भी। कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे अगर शुरू करूँ तो ये अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब अभी हमें ज्वाइन करेंगे। बुखारी साहब मुझे ये बताएं कि ये इसके पीछे मंतक क्या नज़र आती है कि 11 लोगों का इस्तीफ़ा अब सिर्फ मंजूर कर लिया गया है,
ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن کر دیے گئے ہیں, تو باقی جو رہتے ہیں, کیونکہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے ارکان نے استعفیٰ دے دیا تھا, این بلاک استعفیٰ دیا تھا, اس کے پیچھے منطق آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ صرف 11 کا منظور کیا گیا ہے؟ کیا فیزز میں کریں گے یا یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. سب سے پہلے تو میں سب عالم انسانیت کو محرم کا ایام شروع ہو گئے ہیں، اس کے اندر ہمارے جتنے بھائی ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو بڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ سازشیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں کو بھائیوں سے بھائی کے ساتھ لڑانے کے چکر میں رہتے ہیں ہمیشہ، اور ہر کسی کو خیال کرنا چاہیے. یہاں پہ فرقہ واریت اس قسم کی چیزوں سے جان چھڑانی چاہیے، اور ہم لوگوں کو چاہیے اس ملک کے اس سے کام کی طرف ہم جائیں. اور جو کچھ سیاست میں ہو رہا ہے ہم سڑکوں پہ مذہب کے نام پہ کوئی ایسا کام نہ کریں. جہاں تک بات ہے نیشنل اسمبلی کی اور اسپیکر صاحب کی، آپ ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ تو نکال لیں. آپ دیکھیں ان لوگوں کے ناموں پہ کتنی چوریاں ہیں، کتنی بدعنوانیاں ہیں. کورٹس کو کس طریقے سے ان لوگوں نے کنٹمپٹ کیا، کس طریقے سے ان لوگوں نے آج تک اپنی سیاسی زندگیاں چلائی ہیں. ان کی ذاتیات کو چھوڑ دیں، لیکن ان کی ذاتی زندگیوں نے بھی اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے گئے ہیں. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زندگی بڑھا رہے ہیں. نیشنل اسمبلی کی یہ بڑھا نہیں سکتے. 125 نے کیا تو مجھے بتائیں اس کو کس بات کی رکاوٹ ہے کہ 125 کے استعفے قبول نہ کیے جائیں. پہلے تو ہمارے سامنے پیش ہوں. ہم نے کہا بھائی ہم تمہیں جب کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے اسپیکر جو تھے اسد کیسر صاحب، ان کو دے دیا گیا تو ان نے ایکسپٹ کر لیا. تم کون ہو؟ یہ صرف ایک حجت ہے فضول کی، اپنی ناجائز امریکہ کے ساتھ مل کے سازشیں کر کے. یہ ابھی تو جتنی باتیں نکل رہی ہیں، یہ حسین حقانی انوالو ہے، زرداری انوالو ہے، ان لوگوں نے مل کے امریکنز کو اس طرف لگایا. اور جس طریقے سے آپ کو ایسا اس کی حقیقت تانا بنا ملے گا. یہ حسین حقانی وہ ناسور ہے کہ جو صرف اس ملک کی تباہی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کہ جو کہتا ہے اسرائیل کو مان لو، انڈیا کو ایک اجارہ داری دے دو علاقے میں. اس قسم کا انسان ہے یہ، پاکستانی نہیں ہے. اس کو تو انسان کہتے وقت مجھے گھن آتی ہے کہ کیسا مسلمان ہے، کیسا اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے. بدبخت انسان. یہ لوگ صرف اور صرف لائف لائن اور کھینچ رہے ہیں. اور اس کے اندر بدقسمتی یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی جو ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں شامل ہیں، جان بوجھ کے یا انجانے میں یہ ساتھ دے رہے ہیں صرف اپنی ضد اور اپنی انا کے اوپر. اور کچھ بھی نہیں ہے، ضد اور انا ہے، اور ان کی لا علمی ہے کہ جو کچھ زرداری صاحب اور حسین حقانی کر رہے ہیں. اور یہ رپورٹس آتی جا رہی ہیں، جتنی ہم رپورٹس پڑھ لیں کے حوالے سے ہو گیا. میرا سوال یہ تھا کہ ٹیکنیکل کوئی ریزن، کوئی لیگل ریزن آپ کو نظر آتی ہے صرف 11 اراکین کے استعفے منظور کرنے کے پیچھے؟ ہوتا تو ہم لوگ چپ ہو جاتے. ہم کبھی بھی اس چیز کو کورٹ میں نہ لے کے جاتے. جو ہم لے کے گئے ہیں ہمیں ویلڈ ریزن نظر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو 2 نمبریاں کی ہیں، تو ان 2 نمبریوں کا کوئی علاج نہیں ہے علاوہ آج کل کورٹس میں چلے جاؤ. اور خدا کا شکر ہے یہ برے وقت میں بھی کوئی سورج کی کرن تو ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اس طوفان کے اندر جو سیاسی طوفان ہے، ایک ہلچل ہے، اقتصادی طوفان ہے، ہلچل ہے. اس کے اندر آپ کو کورٹس جو ہمارے سپریم کورٹ ہے، ہماری باقی جوڈیشری، وہ اپنے آپ کو منوانے میں بھی لگے ہوئے کہ دیکھو ہم بھی کیسے سن سکتے ہیں، ہم انصاف کر سکتے ہیں، بائی دا بک چل سکتے ہیں. کتاب سے مطلب جو آئین ہے اس کے مطابق چلنا. اور وہ جو جس طریقے سے بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن اب ایک چیز، کل صبح الیکشن کمیشن جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس ہے اس پر اپنا فیصلہ سنانے جا رہی ہے. ذرا کوئکلی مجھے اس پہ بتا دیں. تو پھر ابھی ہمیں جوائن کیا عبدالقادر مندوخیل صاحب نے. شاید کامران مرزا صاحب، سینیٹر صاحب ہمیں کسی وجہ سے جوائن نہیں کر پائے، حالانکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا تھا. تو میں ان کی طرف بھی جانا چاہوں گا. ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ کیا لگ کیا رہا ہے یہ آپ کو فیصلہ؟ کیا اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. اس کے اندر پوری تفصیل دی گئی ہے. اس کے اندر اگر مثال کے طور پہ کہیں کوئی ایسی رقوم ہو جس کے بارے میں ان کو فردر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو وہ مانگے.
وہ تو ساری دے دی ہے، اور اگر پھر بھی وہ کچھ سمجھتے ہیں تو وہ کیا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ جرمانہ ہی لگائیں گے، یہی کر سکتے ہیں نا اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، اور جو ملک کے اندر عوام کا جو اس ٹائم پہ جم غفیر پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، خان صاحب کے ویژن کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی بات ہے کہ یہ الیکشن کمشنر ہم لوگوں کو قبول نہیں ہے، یہ ایک جانبدار انسان ہے، یہ ناانصاف انسان ہے، یہ سوائے نون کے دوسری طرف نہیں دیکھتا، نون کو دیکھتا ہے تو ساتھ پیپلز پارٹی کو لے کے چل رہا ہے۔ بخاری صاحب کل گزشتہ روز پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن اور پرٹیکولر الیکشن کمشنر کے خلاف قرارداد منظور کی، آج کے پی اسمبلی نے، تو پھر تو آپ کو توقع ہوگی کہ بہت کوئی سخت فیصلہ آنے لگا ہے آپ لوگوں کے خلاف۔ کوئی بات کی نہیں ہے، ہم اس فرد واحد کے خلاف ہم نے کیا، کیونکہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ تو 2 اسمبلیوں نے کر دی ہے، کل جی ڈی کی کر دے، پھر اے جے کے کی کر دے، تو 4 اسمبلیوں نے آؤٹ آف 6 اگر کر دے، میجورٹی اس کے اندر اعتبار ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے اس کے منصف ہونے پہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناانصاف انسان ہے، یہ جانبدار انسان ہے، تو ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم نے تو اس لیے دی، ہم نے برج کے اوپر ڈسکس کیا کہ اس کا کیا ریمیفیکیشنز ہوں گے، تو ہم نے بولا ہم لوگوں کو کم از کم اپنے جو ہماری اس کے بارے میں سوچ ہے ہم اس کو کلیئر کریں کہ بھائی ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس لیے یہ ریزولوشن آئی۔ عبدالقادر مندوخیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ 2-3 چیزیں ہیں، ایک کل فیصلہ آ رہا ہے، آپ کیونکہ خود بھی بیرسٹر ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے اس کیس کے اندر کیا ہے، اور آپ جاتے بھی رہے ہیں الیکشن کمیشن اس حوالے سے ہیئرنگز کے دوران بھی، اور آج میں سن رہا تھا ڈاکٹر افتخار درانی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ٹھیک ہے ہمارے خلاف تو یہ آپ لائیں گے فیصلے میں، حالانکہ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو فنڈنگ کے انہوں نے بتائی ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہیں کہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں اور وہ جمع بھی کروائی ہوئی ہیں، اس پر الیکشن کمیشن چپ ہے۔ پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا کہ 2011-12 کے دوران جو ہے باقاعدہ پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ پیسے بھیجواتی رہی ہے $75,000، اور وہ تقریباً ٹوٹل جو آئے ہیں وہ $3,75,000 تھے، جو کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کوئی تھی فنڈنگ چیریٹی جو کہ پیپلز پارٹی کے اس میں گئی ہوئی، باقاعدہ انہوں نے ڈاکیومنٹ بھی دکھایا۔ تو 1-2 چیزیں تو یہ ہو گئیں جو اس وقت جو فیصلہ آنا ہے اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ 11 استعفے صرف منظور کرنے کے پیچھے منطق کیا ہے؟ جی مندوخیل صاحب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی فرمائشی فیصلے نہیں ہوتے، اور جو شخص فیصلہ کرنے جا رہا ہے، ابھی تو محترم بخاری صاحب کو یہ بھی نہیں پتا، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ وہ صبح جو فیصلہ سنانے لگا ہے وہ ان کے حق میں ہوگا یا ان کے خلاف میں، مگر جس طرح یہ شور مچا رہا ہے، جس طرح یہ افراتفری مچائی ہے، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے۔ دوسری بات، میرے ساتھ 8 بجے افتخار درانی صاحب کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہی اعداد و شمار بتا رہے تھے۔ قانون کا ایک باقاعدہ رپورٹڈ کیس ہے کہ جو شخص، جو فریق عدالت کے اندر کسی سوال کا جواب نہیں دے تو اس کا جواب ہاں میں تصور کیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف جو نا وہ اپنی ساری سوالوں کا جواب دینے کے بجائے پیپلز پارٹی، نون لیگ، فلانا فلانا، ارے بھائی آپ سے جو سوال کرے، آپ کی چوری چکاری جو بھی آپ کہو یا میں کہتا ہوں، تو اس کا آپ جواب دے دیں کہ یہ آپ نے کیے کہ نہیں کیے۔ اور پھر میں ایک اور چیز یاد دلاتا ہوں کہ جو شخص فیصلہ کرنے جا رہے یا جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے جا رہا ہے، یہ ان کی اپنی ہی منتخب کردہ چیف الیکشن کمشنر ہے، جو کہ شیخ رشید کے ساتھ یہ ریلوے سیکٹری رہ چکا ہے راجہ صاحب، اور پھر اس کے بعد کئی عرصے تک تو وہ اس کی تعریفیں کرتا تھا کہ یہ شخص اتنا ایماندار، اتنا ہے۔ آج جب ان کو لگا کہ ہماری چوری پکڑی گئی ہے تو یہ شخص بے ایمان بھی ہو گیا ہے، اور محترم بخاری صاحب کہتے ہم مانتے ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہوئے ماننے نہ مانے؟ ایک باقاعدہ ایک آئینی پوسٹ پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کی ماننے نہ ماننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر 2018 میں جہاں الیکشن کمیشن کی آر ٹی آئی سسٹم بیٹھ کے آپ کو جتایا گیا، اس وقت تو بہت اچھا تھا الیکشن کمیشن، اور پھر اسی طرح فیصل واڈا کے اوپر میں نے اعتراض کیا کہ یہ دوہری شہریت ہے، اور بجائے اس کی پیپر ریجیکٹ کرنے کی میرے پیپر ایک تصویر پہ ریجیکٹ کر دیے کہ چونکہ یہ نیاگرا فال کی تصویر ہے اور نیاگرا فال کینیڈا میں
اور قادر خان مندوخیل نے کینیڈا کا ویزا شو نہیں کیے. جو 2.5 سال مجھے لگے میرے جوتے گھس گئے عدالتوں کے اور الیکشن کمیشن کا چکر لگا کے, لیکن اللہ کر کے وہ فیصلہ سامنے آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ جو نام دے دے, آپ کی مختلف چینل نے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر نشر کی تھی کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے 4 کروڑ پہ شوکت خانم کے سود پہ دبئی کے کسی کمپنی میں لگائے تھے جو کہ ڈوب گئے, وہ فراڈ نکلے. اور پھر یہ جو فنڈنگ ہے, یہ فنڈنگ کوئی تحریک انصاف کی نہیں تھی, یہ شوکت خانم کو چندے کے طور پہ عوام نے یا ہمارے اوورسیز لوگ ہیں ان نے دیے ہے, اور وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اسپتال بنا لے. میں آپ کو یاد دلاتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے, میں سب کی بات نہیں کروں, بہت ساری مولوی حضرات اس طرح ہے کہ وہ مدرسہ صرف اس وجہ سے بناتے ہیں کہ ان کے اوپر جو نا وہ چندہ لوگ اس کو دے دے. سب کی بات نہیں کرو, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اس طرح بہت سارے لوگ اس طرح بھی ہے. جیسے عمران احمد خان صاحب نے ایک اسپتال کھولا اور جس کے اوپر ان کا پورا خاندان پل رہتا ہے, اور پلنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کی پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے, اور وہ ایک سال 2 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرتے ہیں, اور اگلے سال جب وزیر اعظم بنتا ہے تو 98 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی معیشت ڈوب رہی تھی اور آپ کی ذاتی معیشت جو نا وہ ابھر رہی تھی, اور کاروبار کے بغیر وہ 98 لاکھ روپے وہ ٹیکس جمع کر رہا تھا. تو سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں جتنے یہ شور مچا رہا ہے, اس بات سے تو جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم نہیں مانتے. کل کا فیصلہ آنے دو, ممکن ان کے حق میں آ جائے, اور اگر ان کے خلاف آ جائے تو ان کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے, وہاں پہ چلے جائے. یہ بات نہ کرے کہ یہ چور وہ چور وہ چور. بھائی یہ کھیل آپ نے 3.5 سال میں بہت کھیل لیے, ابھی گوگا گوگی کی کھیل کھلنے والے, ابھی سارے کیسز کھلنے والے, اور ابھی تو میں رانا ثناءاللہ کے اوپر مجھے ترس آ رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اینٹی کرپشن کے جو کہ سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہوتا ہے پاکستان میں, انہی کے ذریعے جھوٹے موٹے کیس کر کے ان کو مزید ہیرو بنا رہے ہیں. بھائی لیاؤ آپ کا 58 آئٹم جو توشہ خانہ کے چوری ہو گئے, خود عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ میں نے 3.5 کروڑ کی گڑی بیچ کے روڈ بنایا, حکومت کے پیسے میں نے نہیں خرچ. بالکل یہ بھی ہے معاملہ. اب دیکھتے ہیں کہ کل صبح فیصلہ آئے گا. مجھے ابھی جوائن کر لیا کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے, میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گا عبدالقادر مندوخیل صاحب, کیونکہ آج عمران نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اندرون سندھ کی جماعت بن کر رہے گی. اس پر بھی آپ کا کمنٹ چاہوں گا. اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپنے ورکرز کو کہ 6 سے 8 ہفتے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس کی بھی تیاری کریں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک چیز آپ, کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, ایک تو یہ ذرا تھوڑا سا سیلاب کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کر دیں, کیونکہ بہت ہی تکلیف دہ امیجز دیکھنے کو مل رہے ہیں بلوچستان کے, پورے بلوچستان سے, اور اموات کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں بہت زیادہ. تو اب کیا صورتحال ہے؟ اور افواج پاکستان نے تو اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے مدد کرنے میں, لوگوں کو ریلیف پہنچانے میں, کھانا پہنچانے میں, ریسکیو کرنے میں. تو ایک تو تھوڑا سا ذرا اس پر اپڈیٹ کر دیں, پھر میں سیاسی طرف آتا ہوں. پاکستان تو پہلے بھی جو ہے وہ اس کے اپنے گلے ہیں, شکوے ہیں, ان کے اپنے غم ہیں, اور اس کے اوپر جو نا یہ ایک اور مصیبت آ گئی, اور اس مصیبت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس کا ریڈریسل نہیں تھا, کوئی ایسا کام نہیں ہو پا رہا تھا. وزیر اعظم اب پہنچے ہیں, کوئی تھوڑا سا اس کو سینسٹائز ہوا ہے, ساتھ ہمارے اپنے منسٹرز ہیں وہ بھی گئے ہیں. مگر اس سے پہلے آج آپ نے دیکھا نا کہ جن علاقوں میں وزیر اعظم گئے ہیں وہاں پہ بھی کھانے کو روٹی جو ہے نا وہ نہیں ہے, حالانکہ وہاں تھوڑا بہت جو ہے نا پہلے بندوبست کر لیا جاتا ہے. تو یہ پورے بلوچستان میں برا حال ہے. مال مویشی جو ہے نا وہ بہت زیادہ تعداد میں مر چکے ہیں. گھر جو ہے نا کچھ پارٹلی ڈیمیج ہیں, کچھ فلی ڈیمیج ہیں. سب سے زیادہ اموات یہاں پہ ہیں, سب سے زیادہ گھروں کا ڈیمیج ہمارے یہاں ہے, سب سے زیادہ مال مویشی کی اموات ہمارے یہاں ہیں, انجرڈ جو ہے نا سب سے زیادہ ہمارے یہاں. مگر اس کے باوجود جو ہے وہ صوبائی حکومت کے جو ہے نا وہ کان پہ جوں نہیں رینگ رہی تھی. آج سے تھوڑا سا معاملہ کچھ بہتر ہونا شروع ہوا ہے کہ پرائم منسٹر خود موجود ہیں اور ان کے ساتھ فیڈرل منسٹرز بھی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں, مگر یہ وہ چونکہ پرائم منسٹر واپس آ گئے اور باقی ملک میں بھی تقریباً اسی طرح کے پرابلمز ہیں, مگر اس میں جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے. یہاں پہ جو ہے نا وہ پالیٹکس چھوڑ کے لوگوں کو سب کو جو ہے اس طرف دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا اس کا مداوع جو ہے نا وہ امیڈیٹلی ممکن ہے. اس وقت تو ریسکیو شروع ہے, اس کے بعد کیا ابھی وارننگز آ رہی ہیں کہ مزید بڑھ سکتا ہے یہ, مطلب مزید کہیں فلڈ آ رہے ہیں ابھی بھی, یا کوئی وارننگز ہیں, یا اب جو ہے یہ بس صرف ریسکیو کا کام ہو رہا ہے, اب کوئی مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مزید کوئی سیلابی ریلا یا سیلاب آئے گا؟
اس کے بارے میں تو میں کو موسمیات والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آگے بارشوں کا کیا ہوگا. ہمارے ہاں چونکہ پہاڑی علاقے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے تو وہ پھر تیزی کے ساتھ پانی جو ہے وہ پھر میدانوں کی طرف رخ کرتا ہے. وہاں جن کے گھر ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں, جو انسان ہیں ان کو وہ کیجولیٹیز ہوتی ہیں, مویشی ہے وہ مارے جاتے ہیں, اس طرح سے وہ پانی کی عزت میں آ جاتے ہیں. تو اس باتوں کو جو ہے وہ سارے کے سارا آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے ہفتوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگی تھی. اور اب جو ہے نا جب وزیر اعظم گئے ہیں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو کھانے کی روٹی تک جو ہے نا ان کو کسی نے نہیں پوچھی اور وہ اس طرح سے پریشانی کے عالم میں. آپ نے فوٹیج میں دیکھا ہوگا باپ اپنے بچوں کی جو ہے نا لاشیں اٹھا رہے ہیں, اس پانی سے نکال رہے ہیں. بالکل یہ حال ہے ہمارے. اللہ کرم کرے جی, اللہ اپنا فضل و کرم رکھے ہمارے ملک پر, تمام مسلمانوں پر. بالکل کامران مرزا صاحب, تشویشناک صورتحال ہے, ہم دعائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک دو چیزیں ہیں. آج چوہی شجاعت صاحب نے بھی کہا کہ ملکی جو صورتحال ہے اس کے لیے 3 قدم کوئی اتر آئے, 3 قدم چڑھ جائے تو مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے, اور سیاستدانوں کی ناکامی کہ آرمی چیف کو اب کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں. اور دوسرا یہ کہ 6 سے 8 ہفتوں کے بعد انتخابات کا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, پھر کل ممنوع جو فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے فیصلہ بھی آ رہا ہے, فورن فنڈنگ کے حوالے سے, اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور یہ بس اب کیا بننے کیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کس بات پر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ 6 سے 8 ہفتے بعد انتخابات ہوں گے؟ عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کرسی نہ ہو تو وہ ان کو کوئی جو ہے نا پرابلم شروع ہو جاتا ہے, ان کو کوئی کسی تکلیف میں چلے جاتے ہیں, کوئی سائڈ کو پرابلم ہے شاید. کل بھی جب یہ گئے ہیں ان کے پاس اپنا چودھری صاحب کے پاس, پرویز الہی کے پاس, تو آپ نے دیکھا کہ ان کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا اور ان کو سامنے بٹھا لیا. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اگر کسی سائیکیٹرک کو بلاتے اور آپ ان سے پوچھتے اس حوالے سے کہ اس بیماری کو کیا کہتے ہیں, تو یہ آپ کو کوئی بیماری معلوم ہوتی کہ یہ جو ہے نا کسی کی کرسی جو ہے نا اس طرح سے اکوپائی کر لینا, یہ اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے, سیاسی طور پہ بھی درست نہیں ہے, اور قانونی طور پہ بھی درست نہیں ہے. اور اب ان حالات میں جب پورا ملک جو ہے نا پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور معیشت کا ویسے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور اس کے ذمہ دار بھی زیادہ تر یہ لوگ ہیں, تو اس میں جو ہے نا وہ کہ جی 2 ہفتے بعد الیکشن کراؤ. خدا کے بندے, الیکشن کو چھوڑو, اس وقت ملک کو تو اس مصیبت سے نکالتے ہیں مل جل. آئیے اس میں کہیں کہ آئے ہم جو ہے نا وہ مل کے اس مصیبت سے نکالنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں, غیر مشروط طور پہ مدد کرتے ہیں. آپ کی حب الوطنی کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے محب الوطن ہیں. آپ جا کے وزیر اعظم پنجاب کی کرسی جا کے سنبھال لیتے ہیں اور اس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی وہ سامنے اس کی جا کے جو ان کا جو کل ماضی کا چور ڈاکو تھا وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شاید اس طرف جو ہے نا ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, انہوں نے جا کے وہ چیئر جو سینٹر چیئر ہے وہ جا کے اس کو سنبھال لی تھی. بری باتیں ہیں ساری. چل وہ تو اخلاقی طور پر چلیں, آپ نے نقطہ اٹھایا ہے بالکل, لیکن یہ جو چوہی شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ آپ معاشی معاملات میں آرمی چیف کی مداخلت سیاستدانوں کی ناکامی ہے, مطلب پچھلے اب 100 دن سے زیادہ ہو گیا آپ لوگ ہیں حکومت میں ہیں. بہت بری بات ہے یہ. ہم پہلے بھی اس پہ تنقید کرتے رہے, پہلے بھی عمران خان صاحب بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے بہت سارے ایڈمیشنز ہیں کہ ان کو بھی مشکلات سے جو ہے نا وہ یہی دوست نکالتے رہے. اور اب اگر انہوں نے اس طرح سے کرنا ہے تو پھر باقی حکومت کو چھوڑیے, پھر یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے. بینگ اے لیگل مین جو ہے نا میں اس بات پہ بالکل بلیو نہیں کرتا. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں جو دستور میں لکھی ہوئی ہے, میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں جو قانوناً درست ہے. اگر اس طرح سے جو ہے نا وہ انہوں نے ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ سے بات کرنی ہے, فلانے سے بات کرنی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو کہ اگر ہمیں اتنی جو ہے نا وہ وقت ہماری نہیں ہے کہ ہم خود جو ہے نا ہمارے ٹیلی فون پہ کوئی بات ہو سکے امریکنز کے ساتھ یا کسی آئی ایم ایف والوں کے ساتھ. تو اگر آج خبر ایک چھپی ہوئی ہے کامران مرزا صاحب کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کو امریکی حکومت کے حکام سے بات کرنے کی اجازت دی, تو پھر آپ کا غصہ کم ہو جاتا ہے یا یہ وہیں پہ؟ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے, میں نے دیکھ لی ہے, یہ اس سے بھی زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ پھر ہم یہ جمہوریت کا ناٹک کس لیے رچا کے بیٹھے ہیں. اگر اس طرح سے سب آرڈینیٹ پوزیشن لے کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے اجازت کیا دی ہے, انہوں نے آپ کی اجازت سے پہلے بات کر لی ہوئی ہے, اور اجازت سے پہلے سے اگر بات کر لی ہے تو بعد میں آپ جو ہے نا وہ خام خواہ اس میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت دی ہے. صحیح. چلیں ابھی وقت ہوا ہے
بریک کے بعد مزید ان معاملات پر بات کریں گے. میرے ساتھ سید یاور عباس بخاری صاحب ہیں, عبد القادر مندوخیل صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور سینیٹر کامران مرزا صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے. تو وقت ہوا ایک بریک کا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یاور عباس بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کہ ہمیں اب احتجاج کرنا ہے دو چیزوں کے اوپر. ایک تو یہ کہ جو عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے, اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کرنا ہے, اور وہ ان کا شاید کہا تھا کہ جی راولپنڈی سے لاہور تک, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اٹک پار سے جو مداخلت ہو رہی ہے اس پر بھی ہمیں احتجاج کرنا ہے. تو آپ کا تعلق اٹک سے ہے بخاری صاحب, تو یہ اٹک پار سے مداخلت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ پھر مداخلت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یار مجھے یہ بتائیں, آپ کس کی بات کو لے کے چل رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی؟ ان کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے. آنیسٹلی مجھے بتائیں, وہ شخص کہ جس کا دادا پردادا انگریزوں کے کہنے پہ مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہو, تاریخ بتاتی ہے, اور وہ ان کا زر خرید غلام ہو, اس کا پوتا پر پوتا یہ باتیں کر رہے ہیں. پھر وہ بندہ کہ جس کی جائیداد جا کے ڈی آئی خان میں دیکھ لیں, اسلام آباد میں دیکھ لیں, ان لوگوں نے جتنا گند کیا جب ایم کیو ایم کی متحدہ ایم ایم اے کی حکومت تھی, جتنے زرداری صاحب نے سے ان لوگوں نے یہ فارم ہاؤسز وغیرہ کروانے کے چکر میں تھے ان کی سپورٹ میں, پھر وہ شخص کے جو خود فتویٰ دیتا ہے کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں منع ہے, تو خود سے جا کے کھڑا ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کس بندے کی بات کرتے ہیں؟ مطلب خدا کا واسطہ دنیا کو بیوقوف بنانا, یہ چھوڑ دیں کہ یہ کوئی مداخلت ہو رہی ہے, کروا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید آپ مطلب کیونکہ جس طرح پی ڈی ایم کا آ رہا ہے کہ جی پھر دوبارہ ایک طرح سے ایک بیانیہ بننے جا رہا ہے کہ جی وہ جس طرح بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایک رات کی نیوٹرلٹی کافی نہیں ہے, 70 سال کی آمریت جو ہوتی رہی ہے, تو کیا دوبارہ حرف نشانہ بننے جا رہا ہے ایک ہمارا ادارہ؟ دیکھیں یہ لوگ جو بھی کر لیں نا, جو بھی کر لیں, دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو, عوام کے سامنے کسی کی کوئی وقت نہیں ہوتی, اور عوام کو اس وقت ان لوگوں سے نفرت ہے. یہ آپ نے بھی دیکھ لی ہے, یہ ہم نے بھی دیکھ لی ہے. یہ 10 ہیں کہ 12 ہیں کہ 14 ہیں کہ 16 پارٹیز ہیں مل کر 25% یہ لوگ نہیں لے سکے. 2 سیٹوں کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے لیے, باقی اس کے علاوہ 15 سیٹیں ہم نے لیے, 75% مینڈیٹ. لوگوں نے پورا کوششیں کی ہے, سب نے ایری چوٹی کا زور یاور بخاری صاحب, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مداخلت اب عوام کر رہی ہے, یعنی کہ اب عوام کے پاس مینڈیٹ ہے اور عوام ہی ڈرائیو کر رہی ہے سب کچھ؟ ان کو مداخلت کرنے نہیں دے رہی ہے عوام, ان کو ان کی منمانی کرنے نہیں دے رہی ہے. میں ان الیکشن سے پہلے کہتا تھا کہ ان لوگوں کی جو بےایمانی کا پورا ایپریٹس ہے, مقابلہ ہے عوام کے ساتھ. عوام جی گئی تو پی ٹی آئی کے اوپر سیٹیں زیادہ بنیں گی, ان کا بےایمانی کا ایپریٹس جیت گیا تو یہ کریں گے. دیکھیں ابھی ایشو کیا ہے ان لوگوں کا یہاں پہ, کہ مولانا فضل الرحمان کو تو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے. میں عبد القادر مندوخیل صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈسکریڈٹ ہوئے وہ ختم ہو گئے. مندوخیل صاحب کی بات میں مندوخیل صاحب, عام تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید سیاست کے فرنٹ پہ بھی کمزوری نظر آ گئی پی ڈی ایم کی. ضمنی انتخابات میں بھی دیکھ لیا, پنجاب کی 20 نشستوں پر. پھر معاشیات کو یعنی کہ معیشت کو ٹھیک کرنے میں بھی کوئی آپ لوگ کامیاب نہ ہو سکے, اور حالات زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب شاید فنگر پوائنٹنگ شروع ہونے لگی ہے. تو یہ تاثر صحیح ہے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں سے مداخلت شروع ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے؟ آپ بھی بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیے. اٹک کی اس طرف سے مداخلت تو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پورا پاکستان کو پتہ ہے. دوسری بات یہ کہ یاور بخاری صاحب ہماری محترم ہے, یہ بار بار عوام کی بات کر رہے ہیں. اس وقت جو متحدہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے 70% ووٹس آئی, یہ کیا انہوں نے عوام نے نہیں جنات نے اس کو, یا کوئی جادو منتر سے یہ لوگ ایم پی یہ میں نے بنے ہوئے, یا ہمارے سینیٹر صاحب جو بنے ہوئے یہ کوئی جادو منتر سے بنے ہیں, یا عوام کے ووٹوں سے, یا عوام کے نمائندوں نے ان کو منتخب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ عوام شوام کا یہ ڈرامہ بند کر دے.
آپ کے حکومت کے ہوتے ہوئے 12 ضمنی انتخابات میں 11 آپ ہار چکے ہیں. میرے الیکشن میں 33 سال بعد یہ سیٹ پیپلز پارٹی نے جیتی، ان کی ہوتے ہوئے، ان کی فیصل واڑہ کے ہوتے ہوئے. اس کے بعد آپ پنجاب کی اگر الیکشن کی بات کریں، اب جو شخص اپنی 20 میں سے 5 سیٹیں ہار جائے تو اس کی جیت کہتے ہیں. الیکشن کمیشن آ گیا، XYZ آ گیا، فلانا آ گیا، یہ سارے عربے تو آپ نے دیکھ لیے. وہی عربے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے کرے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس شخص کے خلاف رانا ثناءاللہ صاحب کی ناکامی ہے، جو ابھی تک یہ فضول کے کیسز بنا رہے. جو ایکچول کیسز ہے گوگا گوگی والے وہ کھلوا دے، اور ایکچول کیسز ہے جو ان کی چوری چکاری ہے، ایکچول کیسز ہے جو نے چندہ زکوٰۃ پہ پورا خاندان پل رہے. یہ ساری چیزیں اگر یہ نکل آئے، اور میرے خیال میں کل صبح مجھے پوری امید ہے کہ 10 بجے کے بعد جو ہے یہ صورتحال، یہ تحریک انصاف کے لوگ کوئی منہ چھپانے کے لائق نہیں رہیں گے. اور آئی ایم شیور کہ اگلے 2 مہینے میں جو مزید کیسز آئیں گے. ایک منٹ بخاری صاحب پلیز، بخاری صاحب اپنی باری پہ بات کریے گا پلیز. کوئی سیریس بات کر رہا میرے اب اگلے 2 مہینے میں آپ کو مزید جب ان کی ساری چوری چکاریاں سامنے آ جائے گی گوگا گوگی والے، تو آپ کو یہ پاکستانی ابھی تک تو میں کہتا ہوں موجودہ ہماری حکومت کی یہ ناکامی ہے کہ اتنی زبردست کرپشن کے باوجود جو 3.5 سال میں ایک آدمی نے 2 لاکھ سے 98 لاکھ جمع کیے بوٹی کو روانہ کر کے، یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے قادر مندوخیل صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت سی یہ ناکامی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سالڈ کیس ابھی تک آپ لوگ نہیں لا سکے. رانا ثناءاللہ صاحب آپ نے خود فرمایا. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ناکامیاں ہیں سیاست کے فرنٹ پر، چلیں سیاست پہ آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے 5 سیٹیں لوز کی ہیں، وہ نہیں تو ملکی معیشت پہ جو اس وقت صورتحال ہے، اب 100 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اب کتنا بلیم کریں گے؟ کیونکہ جب عمران خان صاحب کرتے تھے حکومت میں آنے کے بعد تو ہم ان کے اوپر بھی تنقید کرتے تھے کہ بس بہت ہو گیا، 100 دن بہت ہوتے ہیں معاملات کو ٹھیک کر کے چلانے میں، سمجھنے میں. اور تو اب پریشانی تو ہے کیونکہ ڈویژن بھی ہے PDM کے اندر کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکلیں اس جھنجٹ سے اور الیکشن اناؤنس کریں، اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں مناسب وقت نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں مندوخیل صاحب پلیز؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً آپ کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں اس IMF کا جو آج ہمارے سمجھ لو 3 مہینے پورے ہونے کو ہو رہے اور ابھی تک IMF ایگری نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ IMF نے کسی عمران نیازی صاحب کو یا بلاول صاحب کو یا شہباز شریف کو نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں ریاست پاکستان کو. جو انہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیے وہ تو انہوں نے توڑ دیے، جس کی سزا ہم بھگت رہے. ابھی آہستہ آہستہ آپ نے دیکھے چائنیز بینک نے $3.1 بلین جو ہے نا وہ ریلیز کر دیے. سعودی عرب نے جو $3 ارب دیے تھے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیے. آج کے دن بتاؤں $10 ایک دم گر گئے. یہ ساری مصنوعی، یہ ساری جو ایک جوئے کا سماج چل رہا ہے اور یہ ان کی افراتفری کا سماج چل رہا ہے کاروباری حلقوں میں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ مجھے بتاؤ کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا ہے. ہم الیکشن میں جائیں گے تو اس مہنگائی کے ساتھ جائیں گے یا اس چیلنج کے ساتھ جائیں گے؟ یقیناً ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا لی ہے، مگر ہم نے ریاست پاکستان کو بچا لیے. جس کو یہ شخص کہہ رہے تھے کہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے خدا رخواستہ، یہ شخص کہہ رہا تھا سری لنکا بننے جا رہا ہے. ان ساری چیزوں سے ہم نکل آئے انشاءاللہ. یہ پنجاب کی لنگڑی لوڑی حکومت کو ڈاکو کہتے تھے، ان کی حکومت پہ یہ زیادہ نہیں ہے. سب سے بڑی ناکامی تو یہ ہے کہ پنجاب سے فارغ ہو گئے. چلیں اب وہ چودھری پرویز علی حکومت بھی یہ خوش ہو رہا ہے تو تھوڑا صحیح نہ عقل مند آدمی کو بولو چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے. اور میں سینیٹر صاحب کو یاد دلا دوں، شروع میں ان نے پختونخوا حکومت کی کابینہ کی سیکٹروں کی صدارت کی، اگر آپ کو یاد ہو، پھر جب میڈیا نے ہائی لائٹ کیے تو یہ شخص کو کچھ نہیں پتا. ان کو چاہیے کرسی جو اچھی والی ہے اس پہ بیٹھیں گے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میری ہے کہ نہیں ہے. میں اپنے ذاتی طور پر میں کسی شخص کے دفتر میں جاتا ہوں، یقین کریں گے میں ان کی ذاتی کرسی پہ نہیں بیٹھتا ہوں. بالکل کامران مرزا صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی ہے. بخاری صاحب سے اس سے پوچھ لیں گے کہ یہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا بزدار صاحب کے بھی سارے وقت میں عمران خان صاحب جب جاتے تھے تو وہ خود چیف منسٹر کی کرسی پر ہی بیٹھتے تھے. بالکل صحیح. کامران مرزا صاحب 6 سے 8 ہفتوں میں انتخابات، اتنا کانفیڈنس کہاں سے؟ اور دوسرا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اٹک پار سے مداخلت کی بات کی، اس میں کیا کوئی بہت سالڈ ایویڈنس ہے؟ ورنہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو شاہ صاحب کی، بخاری صاحب کی جو ہے ایک بات کا جواب دے دوں. انہوں نے ہمیں جو ہے نا ہمیں انگریزوں کی کوئی نوکر وغیرہ جو ہے نا بتانا شروع کر دیا. وہ خیر تحریک انصاف کا اپنا ایک کلچر ہے،
تو اپنے کلچر کے مطابق جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ان کو شاید تو عمران خان صاحب کے والد کا معلوم نہیں ہے. جو بھٹو صاحب نے جو افسر نکالے تھے, جو کرپٹ ترین پاکستان کے افسر تھے, ان میں ان کے والد محترم بھی عمران خان صاحب کے شامل تھے. تو ہمیں تو ایسا کوئی نام آج تک نظر نہیں آیا. مولانا فضل الرحمان کے والد جو ہے وہ مفتی محمود صاحب تھے, جو دستور بنانے میں, جو قادیانی کو اقلیت قرار دلوانے میں جن کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا وہ زیادتی نہ کریں, تاریخ کو اس طرح مسخ نہ کریں کہ آپ نے صرف گالی اگر دینی ہے تو یہ گالی دینا جو ہے نا یہ کوئی جو ہے نا اس سے کوئی آپ کی عزت بڑھتی نہیں ہے. آپ سید آدمی ہیں. آپ یہ کلچر پہ نہ چلیں جو تحریک انصاف کا کلچر ہے, اور آپ یہ ہر ایک کو گالیاں دے کے اور اس طرح سے نہ کریے. دوسری بات یہ آ جائے گی کہ آپ نے کہا کہ جی اٹک پار سے کی مداخلت کر کوئی آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف دیکھیے, اس طرح کی مداخلت کا کوئی سالڈ پروف اس طرح سے اس سینس میں کہ جی اس نے دیکھا, اس کے سامنے کہا, اس طرح تو نہیں ہوا کرتا. مگر اس کی جو ہے نا وہ شواہد ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ آپ اس کو وہ ٹینجیبل نہیں ہوتی مگر اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو مداخلت ہے, یہ بالکل اس کو محسوس کیا جا رہا ہے. اور صرف کسی ایک پارٹی نے, صرف مولانا فضل الرحمان نے محسوس نہیں کیا, یہ سب نے تقریباً محسوس کیا ہے. اور کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے اس وقت, مگر یہ بات جو ہے نا اس وقت ہے. اور یہ وہی بات ہے جس کے لیے جو ہے نا وہ مرے جا رہے تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ کچھ بنانے کے لیے. تو اب جب یہ اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر اس میں مداخلت تو ہوگی کہ دو لوگوں کا فائدہ, ایک کو الیکشن میں کوئی فائدہ ہونا تھا, ایک کو کسی اور جگہ پہ کوئی فائدہ ہونا تھا. تو بہرحال اس کو یہ اس وقت موجود ہے. اور ہمارا چیلنج جو ہے نا وہ ہمارا چیلنج اس وقت یہ نہیں ہے. ہمارا چیلنج جو ہے اس وقت مہنگائی ہے, معیشت, ڈوبتی ہوئی معیشت ہے, جس کے لیے ذمہ داری گو کہ ان کی ہے, مگر اس وقت ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند دنوں میں, اگلے چند ہفتوں میں اس کو اس معاملے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے الیکشن کے حوالے سے پوچھا کہ الیکشن کیا آیا ممکن ہے. دیکھیے اس وقت جو ہے نا اگست شروع ہو چکا ہے. اگست کا جو ہے نا وہ 10-15 دن جو ہے نا وہ آپ محرم کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ حساب میں نہ لائیے. باقی اگست کے 15 دن رہ گئے, اور اس کے بعد اکتوبر میں اسی سال کے الیکشن ممکن ہے. یہ قطعاً ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگلے سال کے اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ الیکشن ہوگا. اس میں یعنی کہ اگلے سال اکتوبر میں انتخابات ہوں گے. کامران مرزا صاحب ایک چیز اور کہ کہیں پہ یہ ریئلائزیشن ہے پی ڈی ایم میں اوور آل, اور ساتھ پیپلز پارٹی, کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر ابھی تک پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے ہیں, کہ کہیں ریئلائزیشن ہے کہ یہ اب بوجھ جو ہے نہیں اٹھایا جانا چاہیے, کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں, اب کل دوبارہ ہے پی ڈی ایم کا اجلاس, اس میں میاں شہباز شریف صاحب کی مفاہمت کی پالیسی کی وجہ سے نقصان اٹھانے کی بات کی, اور میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کی شاید یہ سجیشن ہے کہ اب اس سے نکلا جائے اور آئندہ انتخابات کی تیاری کی جائے. کہیں پہ یہ ایسی ریئلائزیشن یا گفتگو ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں, دو باتیں میں نے بھی خود بھی پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات یہ عرض کی تھی کہ یا حکومت ہوتی ہے یا حکومت نہیں ہوتی. حکومت پہ جو ہے نا سر ہر کام قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کسی کے خلاف مٹیریل ہے تو اس کو آنا چاہیے. یہ جو نا یہ درمیان والا راستہ جو ہے یہ نقصان دیتا ہے, وہ پھر نقصان دیا جا رہا ہے, بلکہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بوجھ اور جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا ہے. تو اس طرح سے حکومتیں نہیں چلا کرتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ہم نے لی اس پریٹیکسٹ پہ کہ جی ریاست کو بچانا ہے. اب ریاست جب ریاست کا بوجھ ہم نے اٹھانے کی کوشش کی یا اٹھا رہے ہیں, تو اس میں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس میں درمیان میں چھوڑ دیں گے تو میرا خیال ہے وہ اس سے بھی بڑی بدنامی ہے. اگر ہم حکومت نہ لیتے تو شاید ہماری سیاست بچی رہتی اور ریاست کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا یا نہ ہوتا. مگر اب جب لے لیا اور اس کو درمیان میں چھوڑ دیں گے تو یہ ایک اس سے بھی بڑی خودکشی ہوگی, جو ایک خودکشی ہم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں یا کر چکے ہیں. دونوں طرف نقصان ہو سکتا ہے, سیاست کو بھی اور ریاست کو بھی, اگر ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ایٹیری کاس معیشت اور ریاست کو لے کے چلنا ہے. لیکن کل یہ پھر دوبارہ بھی بات ہوئی, اور سنا ہے کہ شاید کل دوبارہ بھی بات ہوگی اس پر, کہ میاں نواز شریف صاحب نے پھر دوبارہ یاد کرایا پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ اس وقت بھی میں نے منع کیا تھا کہ نہ لیں حکومت, جب عمران خان صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور ان کا خیال تھا کہ بس کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس ہو جائے اور پھر الیکشن میں چلا جائیں. تو یہ جو پریشانی ہے جس کو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا, یہ ٹوکرا ہمیں اپنے سر پر نہیں رکھنا چاہیے تھا پریشانیوں کا.
اب رکھ لیا ہے, نہیں رکھنا چاہیے تھا, یہ ایک ویو ہے, اور میرا اپنا بھی ویو یہی تھا کہ ہم منسٹریاں نہ لیں, یا ہاں میرا اپنا ذاتی ویو بھی یہی تھا. یہ نظر آ رہا تھا سب کچھ کہ جو ہے نا ہم کسی جو ہے نا دلدل میں پھنس جائیں گے, مگر اب جب اس جگہ پہ آ گئے ہیں تو اس جگہ پہ چھوڑ دینا جو ہے نا میرا خیال ہے وہ اس سے بھی بڑے نقصان کا باعث ہوگا, خدا نخواستہ ملک کے لیے یا خدا نخواستہ ہم پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے جو اس وقت اتحاد میں ہیں. صحیح, بالکل. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین آپ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یاور بخاری صاحب, یہ ایک کہاں سے کانفیڈنس آیا ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے تمام لیڈرز کو, ورکرز کو کہ انتخابات کی تیاری شروع کر دیں, عام انتخابات کی, کیونکہ 6 سے 8 ہفتے یعنی کہ پریسائسلی ٹائم دے رہے ہیں. یہ اتنا کانفیڈنس کے ٹائم دینے کا, اور جس طرح کے صورتحال ہے, سیلاب کی تباہ کاریاں, ان کو پھر ریلیف ہوتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ ری ہیب کا پروسیس ہوتا ہے, ابھی محرم ہے, تو یہ 6 سے 8 ہفتے میں کس طرح ممکن ہے کہ فوراً بعد, یعنی کہ دیکھیں میرے دونوں بھائی مجھے آنیسٹلی میرے لیے بہت محترم ہیں, لیکن کئی دفعہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ مجھے جواب دینا پڑ جاتا ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ عوام جو ہے نا, ان کو روند کے ان پارٹیوں کو چلی گئی ہے اس بائی الیکشن میں. ایک بات بڑی کلیئر ہوئی کہ ہم لوگوں نے خدا کے فضل و کرم سے جو ڈسکا کا ایک انسیڈنٹ ہوا جس کو میں نے ٹیلی ویژن پہ کنڈیم کیا تھا, ہم نے کہیں مداخلت نہیں کی. عوام کے سامنے مداخلت جو کرے گا وہ نقصان نہیں رہے گا. انہوں نے بات کی توشہ خانہ کی, مندوخیل صاحب نے, زرداری صاحب کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہے کیا کرتے رہے. وہ جتنی ماڈلز ہیں, جتنی ایکٹریسز ان کے اس ایڑے گیڑے میں تھی, ان سے ڈالرز بعد دبئی بھجواتے رہے. ابھی جو رپورٹ آ رہی ہے کہ جیسے ان کو حکومت ملی, سوٹ کیسز ڈالر کے بھرے ہوئے یو اے ای گئے. وہ کس کے جاتے ہوتے ہیں؟ مطلب بندخیل صاحب کے تو نہیں جاتے ہیں, میرے مرتضیٰ صاحب کے تو نہیں جاتے ہیں, یاور بخاری کے تو نہیں جاتے. زرداری صاحب یہ کام کرتے ہیں, ساتھ ان کے جتنے لٹم پٹم جو 2-4 ٹٹو ہیں وہ سارے یہ کام کرتے ہیں. ابھی جو پرابلم آ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ ارسطو کی اولادیں جو شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ میں آ کے ہر چیز کو قابو میں کر لوں گا, اور ان کا جھوٹ اللہ پاک نے کیسے بے نقاب کیا کہ جی پیٹرول 70 روپے سے 1 روپے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور اس سے خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. وہ دوسرا جو ارسطو لائے وہ کہتا ہے کہ جی ہم لوگ پیٹرول کی قیمت کم کریں گے, مہنگائی کم کریں گے. ابھی ہر چیز کو مشکل, ہمارے وقت میں مہنگائی تھی, ان کے وقت میں مشکل فیصلہ ہے. اور میں حیران ہوں لیکن دیکھیں نا ڈالر تو نیچے آنا شروع ہو گیا ہے, تو چیزیں جی کروائیں گے. میں کام کیا کیا صحیح. چلے مجھے ذرا کوئکلی بتا دیں کہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے 6 سے 8 ہفتے کس نے, بخاری بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو کس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 6 سے 8 ہفتے بعد انتخابات ہو جانے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام کا جو ایک پورا مینڈیٹ آیا ہے نا پیچھے, آپ کسی سے پتہ کر لیں. ہم لوگ تو ڈور ٹو ڈور جاتے رہے, عوام نے تو صرف ووٹ ڈال دینا جی جا کے. لوگ کہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایک اپنا ایسٹیمیشن ہے کہ یہ ہوگا, کیونکہ یہ کلپس کر رہے ہیں, اپنے وزن کے تلے دب رہے ہیں سارے. اور ان لوگوں کی شکر ہے حقیقت چھوڑوں کی کھل گئی ہے کہ کتنے ارسطو تھے. وہ بلاول بھٹو کی آپ زرداری کی آپ وہ دیکھیں, باڈی لینگویج دیکھیں, جب وہ بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر کے ہاتھ باندھ کے. میں اب ذرا مندوخیل صاحب کی طرف جاؤں گا کوئکلی. مندوخیل صاحب ایک چیز, صرف 11 استعفے کیوں منظور کیے گئے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ 125 کے اینڈ بلاک ہم نے دیا استعفیٰ, منظور کریں, ختم کریں, why 11 only؟ اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ آپ کی منطق والی سوال سے تھوڑا پہلے میں یاور صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہم بات کریں دلائل سے, کیونکہ ہم دونوں وکیل ہیں, اور توشہ خانہ کا اس کا ریئیکشن بھی آ گیا نیازی صاحب کا کہ میں نے 3.5 کروڑ میں گڑی بیچ کے روڈ بنا لیا ہے, اور باقی بھی توشہ خانہ کی آئٹم وہ پہلے لیے بیچ کے بازار میں, اس کے بعد اس کی 20% جمع کی ہے. اور پھر یہ ڈالر کی سوٹکیس بتا رہے, یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایئرپورٹ کے اندر چاہے پاکستان سے جا رہا ہو یا پاکستان کی کسی ملک میں انٹری ہو رہا ہے, وہاں باقاعدہ اسکیننگ کا سسٹم ہے. آپ اگر کہ آپ سوٹکیس میں آپ کا شیمپو بھی پڑا ہوتا ہے, گڑی بھی پڑا ہوتا ہے, تو اس میں موجود ہوتا ہے. یہ جو باتیں کر رہا ہے اس طرح سے, اور اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, ظاہری باتیں اپنے چیئرمین کی نقل. مجھے صرف بتا دیں 11
11 جو وہ ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اس 11 کا تفصیلی فیصلہ تو ابھی تک میں نہیں دیکھا. میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں کہ اسپیکر نے اس میں کیا کیا. یقیناً جس نے اسمبلی کے فلور پہ استعفیٰ وغیرہ دیے, اس طرح کوئی نہ کوئی جواز ہوگا. لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ یہ تو کہتا ہے کہ ہم نے استعفے دے دیے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کیوں داخل کی ہے؟ یعنی آج بھی وہ پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہے. خود ان کی دعائیں میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے. سنو تو صحیح نا, آج بھی وہ پارلیمنٹ لاجز کی مزے لوٹ رہے, بلکہ مزے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں پٹیشن داخل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا میں نہ نکالا جائے. منسٹر کے رہائشگاہ میں لوگ موجود ہے, گاڑیاں موجود ہے, سب ان کے پاس موجود ہے. یہ استعفا نہیں دینا چاہ رہے ہیں. اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اکتوبر 2023 تک, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. آپ کو کل مزید اس میں ڈیٹیلز پتہ لگ جائیں گی. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ ہمیں کچھ وجہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کوئی لیگل چیز ہے یا کوئی آئینی معاملات تھے کہ 11 لوگ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے اکٹھے منظور کرو اور مطلب فارغ کرو, ڈی نوٹیفائی کروائیں, وائی اونلی 11؟ ریزگنیشن جو ہے جب ہم اس دستوری عہدے سے یا دستوری سلاٹ سے جب ہم ریزائن کرتے ہیں تو ہاتھ سے ہم ریزگنیشن لکھتے ہیں اور دین اس کو سائن کرتے ہیں. صحیح. یہ استعفے جو ہے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں ہیں. یہ 11 لوگ اس میں سے اس لیے شاید چنے گئے ہیں کہ انہوں نے لاؤڈلی جو ہے مختلف موقعوں پہ اس کو استعفوں کو اون کیا ہے. باقی لوگوں نے ان استعفوں کو اون نہیں کیا جو قانون کے مطابق نہیں ہے. تو جو اون کیے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر کے وہ آگے بھجوا دیے. اگر یہ انہوں نے یہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ایکسیپٹ کر لیے تھے اور آگے بھجوا دیے تھے, اگر بھجوا دیے ہوتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی. میں آپ کو پوری ایک اپنا سچ بتا رہا ہوں کہ اس میں سے کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ کہا ہے کہ ان کے جعلی سائن جو ہے نا وہ ہوئے ہیں, اور آپ اس کی بے شک فورنزک کروا لیجیے, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. صحیح. چلیں بالکل کامران مرتضیٰ صاحب, کوئکلی ایک چھوٹا سا کوئکلی صرف اتنا بتا دیں کہ کیا یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی بھی اور تمام, چوہدری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ 3 قدم کوئی اتر آئے 3 قدم کوئی اوپر چڑھ جائے تو سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. تو ابھی کوئی ہے کوشش کہ کسی نہ کسی طرح تمام جس میں پی ٹی آئی بھی ہے ان کو بلا کر ملک کے لیے کچھ معاملات بہتر کیا جائے, گرینڈ ڈائیلاگ؟ اس میں یہ بات ممکن ہوا کرتی ہے اور سیاست کا یہ حسن ہوا کرتا ہے کہ سب لوگ جو ہے نا اپنے وہ موقف سے کچھ نہ کچھ پیچھے ہو کے وہ اس معاملے کو سیدھا کر لیا کرتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک کلچر جو ڈیولپ ہوا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ گالی کا دوسرے کو, اور جب ظاہر ہے کہ آپ مجھے گالی دیں گے تو میرا بھی جو نا منہ کا ذائقہ خراب ہوگا. ان حالات میں مشکل ہے. اس سے بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, یاور بخاری صاحب, قادر مندوخیل صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Welcome to National Song.